जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। सबसे पहले तो आपकी बात का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बशानी साहब, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक बुक लिखी है वाई भारत मैटर्स। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो भारत का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है, इंडिया का नहीं किया, कि वाई इंडिया मैटर्स। बेसिकली वो इंडिया की जो आजकल बात हो रही है कि जी इंडिया के कल्चर को एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट के तौर पे और इंडिया की आइडेंटिटी के हवाले से भारत जो है वो बात कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने किताब लिखी थी द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। वैसा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के जो मेरी एक मेमोरी है, डिस्टेंट नज़दीक तरीन मेमोरी पिछले 20-25 सालों में, जब से मैंने पॉलिटिक्स को पढ़ना पढ़ाना शुरू किया, हमारे किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किताब नहीं लिखी। हमारे यहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब हुए हैं, इनार बानी खैर हुई हैं, ख्वाजा आसिफ हुए हैं, और इससे थोड़ा पीछे चले जाएं, खुर्शीद कसूरी ने आई थिंक कुछ थोड़ा सा बहुत किया था, मुझे याद आ रहा है। लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे पता चले कि पाकिस्तान दुनिया को कैसे देख रहा है और पाकिस्तान को दुनिया कैसे देखे। ये जो दो तरीके हैं कि ये डॉक्टर जयशंकर की किताब में है कि वो बता रहे हैं कि दुनिया इंडिया को ऐसे देखे और हम दुनिया को ऐसे देख रहे हैं और ये तब्दीलियां चाहते हैं। बड़े साहब, हमारे ये जो एक जो जिसे बोलते हैं ना कि एक इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिकल क्लास है, हम क्यों वो किताब नहीं लिख पा रहे, क्यों हम अपना वर्ल्ड व्यू नहीं दे पा रहे जो जयशंकर जो है वो दे रहा है? क्या वो कैसे कैरियर डिप्लोमेट उसके लिए ज़्यादा ये आसान है जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए आसान नहीं है? आप इसको कैसे देखते हैं? और ये जो भारत की कॉनोटेशन उन्होंने इस्तेमाल की है, इस पर भी अगर प्लीज़ कमेंट कर दें तो। देखें जी, ये ऑब्वियस किस्म का फ़र्क है। जाहिर है कि जो बात वो कर रहे हैं जयशंकर, जाहिर है कि वो अपने वसी तजर्बे और अपनी नॉलेज और पोजीशन के हवाले से कर रहे हैं। आल दो के वहाँ पे मोदी साहब इस पूरी जो डिस्पेंसेशन है इसके सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उसके बावजूद जयशंकर की अपनी जो खारजा अमूर और खारजा पॉलिसी के हवाले से जो उनकी स्टैंडिंग है वो अनचैलेंजेबल है और उसको ज़ाहिर सारे मानते हैं। तो इस हवाले से वो एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं जिसका उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी नोट करेगी और करती है और सुनेगी, और जो रनिंग गवर्नमेंट है वो भी करेगी। तो ऐसे हालात में बंदा जो है वो अगर अपना जो उसका विजन है या दुनिया को देखने का जो एंगल है उसको अगर वो इन राइटिंग पेश करता है तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कदम होता है और बर वक्त है। उसकी निस्बत जो आपने बात की पाकिस्तान के जो वज़राए ख़ारजा रहे हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, तो वो गुज़श्ता 20 साल से आप देखें तो मेरे नज़दीक ये मिनिस्टर्स कम्स और एलची टाइप लोग ज़्यादा रहे हैं। ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम ले आने और ले जाने के लिए तैनात होते हैं। बिल्कुल क्रिटिकली अगर आप देखें तो उसमें उनके पास कोई ना उनकी अपनी को ओपिनियन होती है, ना विजन होता है, ना एक्सपीरियंस होता है, ना कोई चीज़ होती है सिवाय खुर्शीद महमूद कसूरी के। वो भी एज ए पॉलिटिशियन या एज ए लॉयर आप उनका एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स में उस तरीके की वो कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ये जितने लोग आपने गिने हैं, पहली बात ये है कि ये पार्टी जिस तरीके से लोगों को सेलेक्ट करती है, पाकिस्तान में जो पार्टी की चोटी की लीडरशिप है उसमें जो एहसास कमतरी है, उसके मारे हुए जो लीडर हैं वो हमेशा ऐसे हैंड पिक किस्म के बंदे को सामने लाते हैं वो खारजा पे या एक्सटेंस पे, इंटरनल अफेयर्स पे, जिसकी कोई बहुत बड़ी स्टैंडिंग ना हो ताकि वो उनके इशारों पे चले और जो वो कहें वही उस पे करे। तीसरा ये है कि आपको पता है कि ये गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तान में ये रवायत है कि जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है और दो एक मिनिस्टर और जिनमें आप इंटीरियर भी और डिफेंस भी कह सकते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होता है। और ये काम बेनज़ीर के दौर में जब एक बाकायदा कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया था, जब बेनज़ीर भुट्टो
باقاعدہ یہ شرط رکھی گئی تھی کہ ہم آپ کو اقدار منتقل کریں گے، لیکن اس میں جو ہے یہ منسٹر ہوں گے ہماری طرف سے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، نہ ہی ان کا کوئی بہت بڑا کوئی دردمندانہ قسم کی اپروچ ہوتی ہے ورلڈ ویو پہ کہ وہ اس میں بےتابی یا بے چینی محسوس کریں اور اس کو وہ کتابی شکل میں سامنے لانے کی کوشش کریں۔ وہ کر رہے ہوتے ہیں جاب، اور اس کے جاب کے دوران ان کی جو لینگویج ہے اور جو ان کا پوسچر ہے وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی طے کردہ حدود کے ساتھ جو ہے وہ میل کھاتا ہے۔ اس میں اگر اینا ربانی خیر ہے تو اس نے اس تو ایک دو اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری کو کام کرنے کی کوشش بھی کی اگر، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی جو ایکسٹرنل پالیسی ہے اس کی حدود کے اندر تھی۔ شاہ میں منقریشی کا آپ دیکھ لیں 100% جو ہے وہ ایک ویو تھا جو اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے پرائم منسٹر کے گرد گھوم رہا تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ آج تک پاکستان میں کوئی اس طرح کا وزیر خارجہ جو ہے وہ آیا نہیں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے۔ بالکل صحیح۔ اسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کا ایک دونوں طرف سٹینڈنگ بنتی تھی پالیٹکس میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ان کی ان روڈز تھی، تو انہوں نے ایک بیلنس رول پلے کیا اور وہ بہت بڑا پاورفل امپیکٹ تھا۔ کتابیں بھی لکھی لیکن ذرا لیٹ اور دوسرے انداز میں، لیکن ایز اے پرائم منسٹر جو فارن منسٹر جو ان کی سٹینڈنگ تھی اور جو ان کا کام تھا وہ اب تک بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو اس کے بعد تو یہ ساری خانہ پوری ہے، وہ کہاں جے شنکر اور کہاں آپ جو ہے اس طرح کے ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ وقتی طور پہ آئے ہوتے ہیں کوئی 6 مہینے کے لیے، کوئی سال کے لیے۔ اب جس طرح کے پروسیس میں بلاول صاحب بن گئے تھے جو ایکسٹرنل منسٹر، اب ان سے کوئی توقع رکھے کہ وہ کوئی ویژن دیں گے خارجہ پالیسی پہ یا کتاب لکھیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسی طرح کا ایک ڈیکے کا شکار ہے، جس میں آپ کو یہ بھی ایک نظر آتا ہے، یہ ایک شعبہ ایک اس کی ایک مثال ہے، جسٹ ایک ریفلیکشن ہے، لیکن یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ کسی بھی چیز کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو وہ اس طرح کی جو ٹھوس قسم کی ایک اپروچ ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں۔ اب جے شنکر کا ایز اے ڈپلومیٹ ایک باقاعدہ ایک بہت ہی میچور قسم کا اور ویل اسٹیبلش قسم کی ایک اپروچ ہے۔ اس اپروچ کو اگر وہ اس وقت لکھتے یا اب بھی لکھتے تو اس کو نوٹ کیا جائے گا نیشنل اور انٹرنیشنل حلقوں کے اندر۔ تو رہا سوال انڈیا اور بھارت کا، تو اس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں جی کہ آفٹر آل یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہندوستان کے لوگوں کی ہیں، آپ اس کو انڈیا کہیں یا بھارت کہیں، اور آفٹر آل جو ہے وہ ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا ہے کہ ان کو کون سا نام اچھا لگتا ہے اور کون سا آگے ہونا چاہیے کون سا پیچھے ہونا چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی دیکھیں ترکی نے کیا یہ کام، ترکی سے ترکیہ بن گیا، ان کو اپنا کو ماضی کی کو بات یاد آ گئی تو کسی نے ان پہ اعتراض نہیں کیا، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا ودن 6 month۔ اب ہر آدمی جو ہے وہ ترکیہ کہتا ہے۔ تو اسی طرح بھارت کے اندر ایک بڑا آرگیومنٹ ہے کہ انڈیا کس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، بھارت کس کو کرتا ہے۔ تو میرے حال میں بھارت کے زیادہ لوگوں کو یہ نام زیادہ پسند ہے، تو اس حساب سے اگر وہ اس طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو میں اس میں کوئی نہیں سمجھتا کہ کسی طرح کی کوئی جو ہے نا وہ کوئی قابل اعتراض بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تو ظاہری بات صحیح ہے کہ ان ساری بات ہے، وہ مرضی ہے، وہ جو بھی کریں، وہ ڈیموکریسی ہے۔ آئی پرسنلی ایگری وتھ یو آن دس کہ ایز اے ڈیموکریسی، اور دوسری بات ہے اٹ ڈیپینڈس آن دا پیپل آف انڈیا کہ وہ کیا جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح کی ڈائریکشن لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے فار ایگزامپل انہوں نے اپنی اس بک میں رمایانہ اور مہابھارتا کا جو بات کی ہے، کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا کی 2 امپورٹنٹ پرومیننٹ اینشین ٹیکسٹ ہیں بھگوت گیتا کے علاوہ، تو وہ بیسیکلی کہتے ہیں جی کہ جو اس وقت
جو کولیشن بلڈنگ سکلز تھی یا جو ڈپلومیسی کی سکلز تھیں یا جو ڈپلومیٹک کریکٹرز جس طرح اسٹیبلش کیے، برس صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو مذہبی ٹچ ہے دس از چینجنگ دا ڈائریکشن آف انڈیا؟ پہلے تو انڈیا کے اندر ایسی باتیں نہیں ہوتی تھی کہ جی ہم فار ایگزامپل جی اس طرح جو ریلیجس کریکٹرز تھے، جو ریلیجس پرسنالٹیز تھی یا جو جنہوں نے انڈیا کے اندر جو بھارت جن سے اپنی انسپریشن ڈرا کرتا ہے ان کو اس طرح اپنی فورن پالیسی میں امپلیمنٹ کرنا. جیسے ہم فار ایگزامپل مجھے یاد ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم اکثر جو ہے جب میں یونیورسٹی میں اسٹریٹجک تھاٹ پڑھا کرتا تھا تو ہم بہت ساری اسلامی جنگیں پڑھا کرتے تھے، اور اسلامی جنگوں کے اندر پھر ہم بہت سارے جو لیڈرز ہوا کرتے تھے ان کو ڈسکس کرتے تھے جی کہ اس نے ایسے جنگ لڑی، اس نے ایسے لڑی، اور یہ طریقہ اور وہ طریقہ. سو ہم تو ایک ایسے اسلامک اسٹیٹ تھے، لیکن انڈیا کے اندر یہ جو ڈائریکشن ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈپلومیسی کو اپنے ایک ریلیجیس اینگل کے ساتھ جو ہے وہ ملا رہے ہیں؟ تو اٹ مینس کہ بھارت جو ہے وہ یہ کسی پولیٹیشین نے پہلے نہیں کیا. یہ کسی جیسے میں فار ایگزامپل کل میں سن رہا تھا بلکہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک کانگریس کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جس طرح کی انڈین ڈیموکریسی کی سچویشن ہے ہم جو ہے ہم obituaries لکھ رہے ہوں گے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی انڈیا کے اندر. آئی تھنک کانگریس لیڈر میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. سو یہ جو ڈائریکشن سیٹ کی جا رہی ہے ڈو یو تھنک کہ انڈیا کین کو ایگزسٹ ود اٹ؟ یہ انڈیا کی یہ جو ڈائریکشن ہے دنیا نے تو ایک لبرل سیکولر دیکھا، لیکن ڈاکٹر جے شنکر خود جنہوں نے ایک اپنے انداز سے پہلے ماضی میں رہے، اب وہ پرائم منسٹر مودی کا جو یہ ریلیجس اینگل لے کے آ رہے ہیں پالیٹکس میں، آئیڈینٹی سویلائزیشن اینڈ آل دیٹ، یہ ایک اور چیز چل پڑی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے سر؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ظاہر ہے انڈیا جو ہے وہ اوریجنلی اور بنیادی طور پہ ایک سیکولر کنٹری رہی ہے، اور اس کی بیشتر جو حکومتیں کانگریس کے پاس رہی ہیں، یا انٹل آپ سمجھ لیں کہ 65-70 تک، بلکہ اس سے بھی آگے تک، کہاں اوور آل جو ہے وہ انڈیا کا جو ایک انٹرنیشنل ویو رہا ہے یا انٹرنل ایون ویو رہا ہے ان ایشوز پہ، وہ بالکل سیکولر رہا ہے. اور جب آپ ظاہر سیکولرزم کو اس طریقے سے اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کی اپروچ جو ہے کہ اس کے پیچھے جو آپ فلسفہ بیان کرتے ہیں اپنے تمام ایکشنز کے پیچھے یا اپنی ایکٹیویٹیز یا پالیسیوں کے پیچھے، اس میں آپ ریلیجن کو ایک طرف رکھتے ہیں. یہ سیدھی سی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا دنیا کی بڑی دلچسپ تاریخ ہے، اور اس کو آپ بڑا کلوزلی جو ہے وہ ترکی کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں. ترکی جس کو ہم کہتے ہیں، ترکی جو لفظ چینج ہوا، ترکی کی جو عظمت رفتہ ہے وہ اس لیے بنی تھی کہ آتا ترک نے اس کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک سٹیٹ، ماڈرن سٹیٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا. تو اس حساب سے ایک نام دیا جو نیوٹرل تھا، جس کا قدیم ترکیہ اور وہ اس سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں بنتا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہاں پہ رجیم چینج ہوا، اور جو موجودہ رجیم گزشتہ 20 سال 15 سال سے انہوں نے جس طریقے سے بیٹ بائی بیٹ اس کو ایک اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ بدلنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ انڈیا میں بھی ہے کہ ہر چیز وہاں کی کسی نئی حکومت کے اختیار میں نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ ترکی کو اسلامائز کرنے میں یا ایک اسلامک کانسیپٹ کے طور پہ پیش کرنے میں، اس کا اسلام کے ساتھ ماضی میں رشتہ جوڑنے میں، یہ ترکی سے نام بدل کے ترکیہ رکھنے میں، ملک کے اندر سیکولر قوانین جو ہیں، خواتین کے حقوق کی جو بات ہے، ان کے پردے کے ایشوز ہیں، شریعہ کا ایشو ہے، ہر چیز پہ انہوں نے اپنے طور پہ زور لگایا، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا اسلامک ٹچ جو ہے وہ دیا جائے. اور اس کے بعد ترکی نے جو انٹرنیشنل پوزیشن اختیار کی وہ آپ نے دیکھی کہ پرو اسلامک فنڈامنٹلسٹ رہی. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ آپ پیلسٹائن میں جو ہے حماس کی سپورٹ کریں، یا اس طرح جو ہے وہ لبنان میں حزب اللہ کی سپورٹ کریں، یا اس طرح جہاں جہاں آپ کو کوئی بھی تحریک اس طرح کی نظر آتی ہے اس کے جا کے کہیں نہ کہیں سے ڈانڈے ملنا جس کو آپ کہتے ہیں وہ ترکی کے ساتھ ہی ہوں. تو یہ ظاہر ہے
ایک آپ دیکھیں کہ ہسٹوریکل ٹلی ٹاپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سیم چیز جو ہے انڈیا میں اس اکاؤنٹ پہ بہت حد تک ملتی جلتی ہے کہ انڈیا میں ایک سیکولر جو ہے حکومت رہی بہت عرصے تک. انہوں نے اس کا نام، اس کی پالیسیز، اس کی بظاہر جو شکل و صورت تھی اس کو اس حد تک سیکولر رکھا. لیکن جب سے یہ حکومتیں آئی ہیں جو ریلیجس بیسڈ آئیڈیالوجی سے انسپائر ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ایکچولی ڈیپلی انسائیڈ کہ ہم جو ہے وہ ریلیجن کی بنیاد پہ اس کو زیادہ سکسیسفلی آگے لے جا سکتے ہیں، جس کا مظاہرہ آپ نے ماضی میں جگہ جگہ دیکھا مختلف چیزوں پہ کہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ کیا. تو یہ اسی کی ایک ریفلیکشن ہے جس میں نام بھارت کی بات ہو یا اب یہ خارجہ پالیسی میں جسٹیفیکیشن یہ مہیا کی جائے کہ جی ہماری خارجہ پالیسی اس لیے جو ہے وہ بہت سکسیسفل ہے کہ ہم نے ہنومان سے کچھ سیکھا تھا یا کسی اور کا حوالہ دے دیں. حالانکہ انہوں نے کس سے سیکھا دنیا کو اس سے مطلب نہیں ہے. دنیا کو اس سے مطلب ہے کہ کیا ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ سکسیسفل ہے، اور وہ ہے. اور اس سکسیسفل پالیسی کو آپ کسی مذہبی لبادے میں لپیٹ کے پیش کریں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ احساس کمتری کی ایک دلیل ہوتی ہے. پنڈت جواہر لال نہرو نے جو نان الائنمنٹ کی موومنٹ تھی یا جو انٹرنیشنل نیوٹرلائزیشن کا اس کا آئیڈیا تھا کہ ہم جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے لیے ہتھیار نہیں بنتے، نہ ہم ان کے فٹ سولجر بن سکتے، اس کے پیچھے اس کا اعتماد تھا انڈیا کا یا بھارت کا اعتماد. اس کے پیچھے کوئی ریلیجن یا سیکولرزم کا وجہ نہیں تھی. تو اسی طریقے سے وہ پالیسی آگے بڑھی ہے، 70 سال میں وہ میچور ہوئی ہے، دنیا نے اس کو پسند کیا ہے. تو اس کو پھر آپ جو ہے وہ اس طرح کے ریلیجس رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی احساس کمتری ہے. اس میں نہ بھارت کو کوئی اس کی ضرورت ہے، نہ انڈیا کو ضرورت ہے، نہ انڈیا کی خارجہ پالیسی اس کی وجہ سے. چونکہ کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کی خارجہ پالیسی کے پیچھے آئیڈیاز کس کے. پرانی تہذیب جہاں تک ہونے کا تعلق ہے تو اس خطے کی سب سے پرانی تہذیب چین ہے. چین کی جو کامیاب ڈپلومیسی ہے وہ ساری کی ساری وہ کنفیوشس یا کسی اور کے سر لگا دیں اور اس سے جسٹیفیکیشن لینا شروع ہو جائیں کہ اس کے پیچھے جی یہ تھا. یا جو چین کا ایک جدید تصور کارل مارکس کے حوالے سے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا رہنما ہے، تو چین یہ کہے کہ آج ہماری جو انٹرنیشنل پارٹنرشپ ہے امپیریلزم کے ساتھ، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کارل مارکس کی تعلیمات پہ عمل کریں گے. تو یہ لافنگ سٹاف ہے نا جی. کارل مارکس جو ہے سرمایہ دار دنیا کا سب سے بڑا دشمن تھا. تو آپ نے کارل مارکس کی تصویر تو لٹکا دی اپنی دیوار پہ اپنے سر کے اوپر، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہماری جو انٹرنیشنل پارٹنرشپ ہے سرمایہ داری سے اس کے پیچھے بھی کارل مارکس کا ہاتھ ہے. تو یہ پھر غلط بات ہے. اب یہ جتنی مقدس لوگ ہیں ہنومان اور کوئی جس کے انہوں نے حوالے دیے، ان سب کا اپنا اپنا ویٹ ہے انڈین وزڈم اور سویلائزیشن کو پروگریس کرنے میں. اور اس میں یہ جتنی کہانیاں ہیں خواہ وہ مذہبی کتابوں میں آئی ہوں، ویدوں میں آئی ہوں، کہیں جہاں بھی آئی ہیں، تو ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. کیوں ہے یہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں. ان کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ آپ کے کلچر کا حصہ ہے. ریلیجن جو ہے آپ اگر اینتھروپالوجی کے حوالے سے اسٹڈی کریں، سوشیالوجیکل جو سوشیالوجی کی سائنس کے حوالے سے دیکھیں، تو ریلیجن جو ہوتا ہے وہ آپ کے کلچر کا 10% ایسا آکوپائی کرتا ہے. تو اس 10% ایسے میں یہ ساری کہانیاں آتی ہیں، آپ کے لوگ جو قصے ہوتے ہیں، آپ کے جو ہیرو ہوتے ہیں، آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں، وہ سب اس میں آتے ہیں. آپ ان کو یکدم باہر نہیں نکال سکتے کہ نہیں جی اس ایسے کو ہم نہیں مانتے. لیکن آپ اس کو 100% بنا کے نہ پیش کریں خدا کے لیے. باقی 90% جو ہے جو ترقی عقلی ترقی ہے یا انڈیا نے سفر کیا، جو اس نے کالونیلزم کے خلاف جدوجہد کی، مصیبتیں اٹھائی، مہاتما گاندھی کا جو کام ہے، جو اور لوگوں کے گمنام لوگوں کے کام ہیں، قربانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کے ایک وزڈم ڈیولپ ہوتی ہے جو جا کے ریفلیکٹ ہوتی ہے آپ کی کامیابیوں میں. تو اس کو آپ کسی ایک چیز کے محرون منت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند یا ذاتی نظریات کو پاپولیشن پہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بلنڈر پاکستان نے کیا. اب اگر انڈیا وہ کام کرنا شروع ہو جائے
جو پاکستان نے 80s کی دہائی میں کر کے خود کشی کی اور اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری جنرل ضیاء کی قیادت میں، تو کہیں کہ جی یہ تب ضیاء کا جو مارل تھا وہ کتنا بڑا تھا نا، اللہ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اس نے تو پتہ ہی صاف کر دیا تھا کہ یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں جی، اوپر سے ہو رہے ہیں، تو ان کو کون چیلنج کرے؟ تو ظاہر لوگ چپ ہو کے بیٹھ گئے نا، تو آپ انڈیا میں کہیں کہ بھگوان کی وجہ سے یہ ہے یا تو لوگ تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن الٹیمیٹلی کوئی ملک کام اس وقت ترقی کرتی ہے جب اس کے اندر جو ہے وہ مختلف رنگ ہوتے ہیں جی، ہر رنگ کا پھول ہوتا ہے، ہر طرح کی سوچ ہوتی ہے، ہر طرح کا اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کو اپنی سپیس ملتی ہے، اور اس سب سے پھر جو ہے ایک وزڈم باہر آتی ہے جس کو آپ بنیاد بنا کے تو اپنے پالیسیاں طے کرتے ہیں، خواہ وہ آپ کی انٹرنیشنل ہوں یا انٹرنل۔ بالکل صحیح ہے۔ بس اب ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں اسی سے فالو اپ۔ ڈاکٹر جے شنکر یہ تو کہتے ہیں وائی بھارت میٹرز، اور بیسیکلی ان کی جو آڈینس ہے وہ گلوبل ہے، پرٹیکولرلی ویسٹرن آڈینس، امریکہ، یورپ، برطانیہ اور بہت ساری اور جو آڈینس ہے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ اپنے خطے کو اگنور کر جاتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھارت نے اگر اپنی پراپر لیجیٹیمیسی، اپنی پاور کی اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ سب سے پہلے وہ خطے میں کرے، اور خطے میں ظاہری بات ہے ان کے معاملات جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ساتھ انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ بہتر نہیں ہے، بنگلہ دیش میں وہ ایک ایسی لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ انتہائی ان پاپولر، آج اس نے جو ہے وہ محمد یونس کو 6 مہینے کی ان کی کورٹس نے سزا دے دی۔ میامر اس میں مالدیوز میں ایک انوائرمنٹ، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وہ نئے پریزیڈنٹ آئے تو انہوں نے کیا، تو یہ جو وائی بھارت میٹرز وہ انٹرنیشنل گلوبل، وہ جو آؤٹ آف دا ریجن آڈینس ہے اس کو تو زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے ریجن میں وہ جو کنیکٹیوٹی انگیجمنٹ کی ایک بات ہے وہ اس کو شاید اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں شاید ان کی ضرورت نہیں ہے خطے کی۔ اس کو آپ پوائنٹ ویلیو دیتے ہیں سر؟ نہیں، اس کو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو پھر تو یہ ایک کنڈیشن بن جاتی ہے نا کہ بھارت کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے خطے کے سارے ملکوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تو تبھی منوا پائے گا۔ تو اس میں ایک ملک جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے تو وہ میں نے نہیں چلنا، تو نہ بھارت چلے گا نہ وہ ملک چلے گا۔ اب اس طرح کی کنڈیشنز تو آپ رکھ نہیں سکتے۔ بھارت نے بہت پہلے اپنی فارن پالیسی میں یہ طے کر لیا تھا کہ اب جو ہے ہم اس طرح کی اپنے آپ کو جو ہے وہ شرائط تک محدود نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی ہے اس کو کامیابی سے چلانے کے لیے یہ خطے کے سارے ملکوں کو راضی کرنا پڑے گا، اور ٹو بی بلانٹ یہ ہے کہ پاکستان کے ناز نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ نوبت تو یہاں تک پہنچ گئی تھی نا کہ ناز نخرے اٹھانے والی بات ہی ہے، کیونکہ جب آپ کا ہر چیز پہ جھگڑا اور ڈسپیوٹ ہے تو ظاہر ہے کہ بھارت جس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، جس نے ایک سیلنگ توڑ کے تو اپنا سر جو ہے انٹرنیشنل برادری میں باہر نکال دیا ہے، اب اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے نخرے اٹھائے یا آپ کی وجہ سے وہ اپنا کوئی کام جو ہے اس کو روکے رکھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی بھارت کا انہوں نے جو اس طرح کیا اور اس میں پاکستان شامل نہیں، اس کو اب ذرا ریورس کر کے دیکھیں کہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ دنیا دن بہ دن جو ہے وہ بھارت کو مانتی جا رہی ہے، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کی پالیسی ٹوٹل فیل ہو گئی۔ آپ کی پالیسی میں اگر کوئی جان ہوتی، کوئی اخلاقی قوت ہوتی، تو بھارت کو قدم قدم پہ جو ہے وہ کسی نہ کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا۔ بھارت جب عرب دنیا میں داخل ہوتا تو عرب کہتے نو 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 اوور مسلم برادر پاکستانیز ویئر دے آر، تو ذرا ان کو بھی لے آئیں تو ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کہا اس طرح کا؟ اس طرح بھارت جب ویسٹ میں گیا تو ہمارے اولڈسٹ الائز دا پاکستانی برادرز ویئر دے آر، ویسٹ نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا۔ اس طرح بھارت جب امریکہ پہنچا تو امریکہ کا ون آف دی اولڈسٹ اینڈ کلوزسٹ ملٹری پارٹنر جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنے آپ کو کہتا ہے لیفٹ پارٹنر بریکٹ میں رکھ کے آپ کہیں تو، اگر تو اس کو امریکہ نے جو ہے جس طریقے سے ڈچ کر کے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھارت جہاں جہاں اپنی پالیسی لے کے پہنچا
نئی پالیسی جس میں پاکستان کے لیے کوئی سپیس نہیں تھی، اس کو دنیا نے ایکسیپٹ کیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ایسا ہوتا نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا تھا ارلی 70s میں یا ارلی 80s میں کہ بھارت جہاں کہیں بھی کوئی ایسی بات کرتا تھا تو وہاں کوئی نہ کوئی پاکستان کی بات کرتا تھا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ تو خطے کے بہت امپارٹنٹ ملک ہیں، آپ کے ساتھ ہم تعلقات بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ بھی آپ کوئی راستہ نکالیں۔ تو اب جو ہے پاکستان کو کوئی مینشن نہیں کرتا، ایون خود پاکستان اپنے آپ کو مینشن نہیں کرتا۔ پاکستان نے جو پالیسی اپنا لی وہ کنورسیشن سے ہی باہر ہو گیا گزشتہ 10-15 سالوں سے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کنورسیشن جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں ہوتے ہی نہیں ہے، کسی بھی انٹرنیشنل ٹیبل پہ جہاں بات ہو رہی ہے وہاں آپ ہوتے ہی نہیں ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے آپ کنورسیشن سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اس وقت انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کنورسیشن سے باہر ہے۔ اس وقت بھارت کا طوطی بولتا ہے، جہاں کہیں بھی بات ہو رہی ہے، خواہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ سے ہو یا آسٹریلیا سے ہو رہی ہو یا یورپین یونین سے ہو رہی ہو، کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ آپ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات درست کیوں نہیں ہیں۔ یہ اعتراض تو آپ اٹھاتے ہیں بطور پاکستانی، چونکہ شاید آپ کی یہ خواہش ہے کہ یہ کام جو ہے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ درست نہیں ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سین مائنڈ جو ہے پاکستانی وہ اس طرح کی پالیسی کو آن نہیں کرے گا، نہ اس کی وہ سپورٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پالیسی جو ہے وہ ایک سوسائڈل سیلف ڈسٹرکٹیو قسم کی پالیسی ہے۔ گزشتہ 10 سال سے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ جو ہے وہ بھارت کے پاؤں میں زنجیریں نہیں ڈال سکتے، جو اس کی انٹرنیشنل ڈپلومیٹک بریک تھرو ہو گیا ہے، جو سکسس ہے، آپ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب یہ پالیسی آپ کی کام نہیں کرتی، تو آپ اس کو چینج کریں، آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ٹیبل پہ بیٹھیں۔ تو خطے کا کوئی ملک جو ہے، اگر اتنے بڑے بڑے اختلافات کے باوجود بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کے اختلافات کوئی معمولی نہیں تھے کبھی بھی، اسی طرح جو ہے مسٹرسٹ بھی رہا ہے، بہت سارے معاملات پہ جھگڑا اور تنازع بھی رہا ہے، یہی بات نیپال کی بھی تھی، یہی بات سب کی رہی ہے، بھوٹان کی رہی ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس نے اس کو بہت لمبا کر لیا، میں سمجھتا ہوں، اور یہ جتنا زیادہ وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا زیادہ پاکستان جو ہے وہ آئسولیٹڈ سے زیادہ آئسولیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل برس صاحب، یہ تھوڑی سی میرا خیال ہے پاکستان کو تھوڑا پرویکٹیو رول پلے کرنا ہے، اور وہ اس سینس میں کہ ایک اچھی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اور اکنامیکلی اگر ہم جو ہے وہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں اداروں پہ، ملکوں کے اوپر، تو ظاہری بات ہے ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی اور اپنے وہ جو پرانے ہم نے بنائے ہوئے ٹیبوز ہیں تھنکنگ کے اندر، اگر ان کو نہ توڑا تو ظاہری بات ہے بہت سارے ملک بہت ساری چیزوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں، تو ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہماری ایلیٹ کی لڑائیاں جو ہیں انہوں نے پاکستان کی عوام کے جو مقدر ہیں ان کو بس ان کے حال میں چھوڑ دیا ہے، وہ لڑتے رہتے ہیں اور ہم ان پہ ڈپینڈ کرتے رہتے ہیں، اور ہم ایک وہ ڈائریکشن جو ہمیں چاہیے وہ نہیں ملتی، کبھی ایک فیورٹ ہے اور کبھی دوسرا فیورٹ ہے انفارچونیٹلی۔ اینی ہو، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، اس لیے ٹاکنگ ٹو یو سر، آپ کی بات کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔